अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। एशिया कप की शुरुआत से लेकर इख्तिताम तक क्रिकेट को सियासत से ऐसा जोड़ा गया कि एक तमाशाई बन गया। अब भारतीय मीडिया का एक नया ड्रामा। सना मीर ने कमेंट्री के दौरान नतालिया का तारुफ कराते हुए आज़ाद कश्मीर का जिक्र कर दिया और पूरा भारतीय मीडिया तिलमिला गया। गोदी मीडिया का ये मानना था कि ये कहना जो है वो एक सियासी जुमला है या ये एक डिस्प्यूटेड जगह है तो उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। सना मीर ने भी एक करारा जवाब दिया। एक्स पे अपने जवाब में उन्होंने जो क्रिकेट वेबसाइट है वो दिखाई जहां पे आज़ाद कश्मीर ही लिखा हुआ है। तफसीलात आपको दिखाते हैं पहले इस रिपोर्ट में। उन्होंने बोला कि शी कम्स फ्रॉम कश्मीर, आजाद कश्मीर। पाकिस्तान उसको आजाद कश्मीर कहता है। सना मीर ने कमेंट्री में बोला है आजाद कश्मीर। गोदी मीडिया का एक और नया ड्रामा। भारतीय मीडिया ट्रॉफी की रुसवाई के बाद सना मीर के पीछे लग गया। उन्होंने बोला कि शी कम्स फ्रॉम कश्मीर, आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर, कश्मीर आजाद कश्मीर। एग्जैक्टली, मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी 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 जी। इंट्रोडक्शन दे रही थी आज के मैच में, ये कैसे बोल दिया कि नतालिया आजाद कश्मीर से। इंडियन मीडिया आजाद कश्मीर का नाम सुनकर तिलमिला उठा। पाकिस्तान उसको आजाद कश्मीर कहता है। सना मीर ने कमेंट्री में बोला है क्रिकेट के कमेंट्री बॉक्स में बैठकर आजाद कश्मीर कहना ये पाकिस्तान का सोचा समझा प्रोपेगेंडा है। वर्ल्ड कप में कमेंट्री के दौरान सना मीर ने नतालिया परवेज का तारुफ कराते हुए उनके आबाई इलाके आजाद कश्मीर का जिक्र किया, जिसके बाद भारतीय मीडिया ने उनके खिलाफ नया महाज खोल दिया। नतालिया परवेज आजाद कश्मीर से आती हैं और क्रिकेट प्रेमियों को बड़ी जोर देकर ये जानकारी दी कि नतालिया आजाद कश्मीर से आती है। तो कमेंट्री करते हुए सना मीर कहती हैं कि ये यंग लड़की जो है ये आती है आजाद कश्मीर से। क्रिकेट की तमाम वेबसाइट्स पर नतालिया के होम टाउन में आजाद कश्मीर ही लिखा था, जिसे भारतीय प्रेशर के बाद तब्दील किया गया। सना मीर ने भी भारतीयों को करारा जवाब दिया। एक्स पर क्रिक इन्फो का स्क्रीनशॉट शेयर किया और लिखा, मेरे अल्फाज को हकीकत के बरक्स पेश किया गया। हर चीज सियासत की नजर न करें। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, ये तो जबान पकड़ने लगे हैं। हमारे यहाँ तो बचपन से यही इस्तेमाल होता है, आज़ाद कश्मीर हम कहते हैं, वो इसको कुछ और नाम देते हैं। हम इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं उस साइड को, वो ज़ाहिर है वो तो नहीं कहते होंगे। तो ये तो इनको समझना चाहिए कि ये बचपन से हमारे यही अल्फाज हैं, कोई प्लान नहीं है, ये तो जबान पकड़ने वाली बात है। इसी तरह कर रहा है इंडियन मीडिया, और उनको जाहिर है पाकिस्तान की खवातीन की टीम की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं थी, ना ही उसमें कोई कंट्रोवर्सी हुई, ना ही उसमें कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, ना ही बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने हाथ मिलाने से रिफ्यूज किया, तो उनको कोई और कंट्रोवर्सी नहीं मिली, तो उन्होंने सना मीर के ये अल्फाज पकड़ लिए। जबकि तमाम क्रिकेट वेबसाइट्स पे भी उनका नाम के आगे उनका होम टाउन यही आज़ाद कश्मीर लिखा है, और हम यूजुअली आज़ाद कश्मीर ही कहते हैं, और ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में भी है। और सना मीर जितनी पढ़ी लिखी अच्छी खातून है, हॉल ऑफ फेम अभी उनको अवार्ड मिला है इस साल, तो वो इतनी नॉलेजेबल खातून है, इतनी नॉलेजेबल कमेंटेटर और एक्स क्रिकेटर हैं कि उनको इस तरह की चीज़ों का पता होगा। उन्होंने जो चीज़ रिटन थी वही चीज़ बोली, इसके ऊपर पकड़ना बिल्कुल गलत है। अब उनके अगले 2 दिन इस बात पे निकल जाएंगे कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच है 5 अक्टूबर को, उसमें हाथ नहीं मिलाएंगे। ना मिलाओ, आपका स्टैंडर्ड भी उनकी टीम का अच्छा है, वो हमें हरा भी देंगी, सब कुछ होगा, लेकिन क्रिकेट को और सियासत को अलग अलग रखो। जरा सी बात पे इतना शोर मचाना, जब कोई उन्हें कुछ भी चीज नहीं मिलती तो छोटी सी चीज पकड़कर उसमें चिंगारी लगाने की कोशिश करते। बिल्कुल, मुझे तो हैरत इस बात पे होती है कि आलम जो फुर्सत का है वहां पे, कि एक बात को पकड़ के पूरी ट्रांसमिशन हो रही है उनके यहाँ, पूरा उसको इतना ज्यादा वो रंग देना चाहते हैं। एक तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे टाइम भी बहुत है, आपको व्यूज के लिए भी ये सब करना है। आजकल उनके यहाँ हेट्रेड पाकिस्तान के लिए इतनी ज्यादा बढ़ाई गई है कि ये सारे वही सहाफ़ी जो कुछ अरसे पहले पाकिस्तान के दौरे कर रहे थे, यहाँ से तोहफे, तवाइफ, मिठाइयाँ, हर चीज लेके जा रहे हैं, और हमारे वाले भी पता नहीं क्यों उनके लिए इतने पागल हो रहे थे, आज वो वहां बैठ के छोटी सी बातों पे जहर उगल रहे हैं। वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। उनका पाकिस्तान का नाम जहाँ पे भी आता है उनको एकदम से आग लग जाती है, तिलमिला उठते हैं कि पाकिस्तान का नाम कैसे आया, ग्रीन शर्ट कैसे आ गई। अच्छा हुआ कि इस साल फरवरी में मोहसिन नकवी साहब ने एक ऐसा फार्मूला डिवाइस करवा लिया, अप्रूव भी करवा लिया रिटन,
کہ 2027 تک آپ کے یہاں کوئی ٹورنامنٹ ہوگا تو ہم نہیں آئیں گے, آپ ہمارے یہاں نہ آؤ, ٹھیک ہے. ابھی اس وقت فی الحال ان کا اسٹینڈرڈ اچھا ہے کرکٹ کا, ہمیں بھی اپنا کرکٹ کا اسٹینڈرڈ بڑھانا پڑے گا. کیا ہی اچھا ہوتا اگر ہم 28 ستمبر کو انڈیا کو ہرا دیتے تو آج ایسی آگ لگی ہوتی کہ اب تک نہ بجھی ہوتی. بالکل ایسی بات ہے کہ وہ ہمارے ہاتھ میں بھی تھا. انفارچونیٹلی ہماری کرکٹ اس لیول پہ نہیں ہے, ہمیں اس کو امپروو کرنا ہے, بٹ دیٹ از اے سیپریٹ ایشو. یہ جو باتیں ہیں نا آف دا فیلڈ والی, آپ کو نہیں لگتا, آپ تو وہاں تھے ایشیا کپ کے دوران بھی, یہ انڈیا نے اپنا ہی تماشا بنایا ہے. ابھی تو اگلے 2-3 دن وہ اور تماشا بنائیں گے, اس لیے کہ آج جمعہ ہے, اب جمعے سے شروع ہو جائے گا جمعہ ہفتہ, وہ 2 دن اسی میں نکالیں گے کہ جی ہماری خواتین بھی ہاتھ نہیں ملائیں گی پاکستان سے. وہی سلسلہ چلے گا جو 3 میچوں میں ہوا تھا. وہ تو ایک ایسا کنٹری ہے جو بہت ہاسٹائل ہے. اگر ہم ہاسٹائل ہیں تو ہم ہاسٹائل اس لیے ہوتے ہیں کہ جب آپ ہاسٹائل ہوتے ہیں تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں. جب آپ الٹی سیدھی ایکیوزیشن لگاتے ہو, جب آپ بغیر کسی ثبوت کے ایکیوز کرتے ہو کہ پاکستان نے یہ کر دیا وہ کر دیا, آپ ثبوت تو لاؤ, آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ تو بیٹھو. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے 4 دہشت گرد پکڑے اور انہیں مار ڈالا. ہم نے, آپ نے مار نہیں ڈالا, آپ نے ایویڈنس کل کر دیا. اگر آپ میں اتنی ہمت, جرت اور وزڈم تھی, آپ ان میں سے کسی کو 2 کو پکڑ کے لاتے اور آپ کہتے کہ جی یہ ہم لے کے آ رہے ہیں, آئیے مذاکرات کی ٹیبل پہ. لیکن جب وہ سارا فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کو صرف اور صرف پاکستان کے نام سے چیڑے. اب آگے ہو سکتا ہے ان کو بنگلہ دیش کے نام سے بھی چیڑ ہو جائے. بنگلہ دیش کی ٹیم اچھا کر رہی ہے, اے کاش کے بنگلہ دیش کی ٹیم ان کی خواتین کی ٹیم کو ہرا دے, تو پھر دیکھیں آپ یہ بنگلہ دیش کے بھی پیچھے. اصل میں مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ میں بار بار ایک ہی بات کرتا ہوں, یہ ایک آدھ دن کا گیم نہیں ہے نا. یہ 2014 سے جو نفرت کے بیج بوئے گئے ہیں, اب سب ایک ہی زبان میں بات کر رہے ہیں کیونکہ پوری برین واشنگ ہوئی ہے اور اس پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کرنا. مزیدار بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں نے یہ کلپ اب تک دیکھ بھی لیا ہوگا, لیکن جسٹ ٹو ریفریش یور میموری کہ ابھی پچھلے دنوں کیا ہوا ہے. سوریا کمار یادو نے یو ٹرن کہہ رہے ہیں لوگ, میں تو اس کو کہوں گا کہ بلیٹنٹلی وہ اب جھوٹ بول رہے ہیں اس بات پہ کہ ہم تو ٹرافی کے لیے آئے تھے, ہمیں دی نہیں گئی. یہ تو آپ کا پہلے سے سٹانس تھا کہ محسن نقوی کے ہاتھ سے ٹرافی نہیں لیں گے. کیا کہنا تھا ان کا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. 1-1.5 گھنٹہ کر رہے تھے, ہم میں سے تو کسی نے منع نہیں کیا کہ ہم ٹرافی لیں گے نہیں. وہ آ کے کھڑے ہو گئے تھے پوڈیم پہ اور ہم ویٹ کر رہے تھے کہ کب کچھ سیریمنی سٹارٹ ہوگی, بٹ وہ پتہ نہیں کوئی ان کا ریپرزینٹیٹیو ٹرافی بھی لے گیا, چیمپئن بورڈ بھی ہٹا دیا وہاں سے. نقوی صاحب کے ہاتھ سے ٹرافی نہیں لینی تھی, یہ بات میں نہیں, یہ ہم نے کہیں سے آیا نہیں تھا, گورنمنٹ سے یا کہیں BCCI سے. انہوں نے جان بوجھ کر ٹرافی نہیں دی ایسا نہیں, یہ میں نہیں کہنا چاہتا ہوں, یہ ابھی آپ کو ان سے پوچھنا پڑے گا. جی مجھے شاہد صاحب بڑا مسخروں والا ایٹیٹیوڈ لگا سوریا کمار یادو کا. تھرو آؤٹ دس ایشیا کپ سیریس سوال پوچھیں تو وہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہنسی مذاق شروع کر دیتے ہیں. یہ تو بڑا اچھا ہو گیا نا ان کے لیے. ان کی خود کی پرفارمنس بہت خراب ہے, وہ سٹرگل کر رہے ہیں, ٹیم اچھا کر رہی ہے, کیپٹن جو ہے وہ ان چیزوں کے پیچھے چھپ رہا ہے کہ ہاتھ نہ ملانے والا ایشو ہو گیا, اب ٹرافی نہ لینے والا بھی انہوں نے ہم پہ ہی ڈال دیا, جبکہ یہ کلیئرلی ان کی طرف سے آ رہا تھا کہ محسن نقوی سے ٹرافی نہیں لیں گے. میں تو محسن نقوی کے سٹانس کے ساتھ ہوں کہ نہیں لے رہے تو نہ لیں, پھر ٹرافی نہ لیں, ختم ہو گئی بات. وہ الفاظ سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جتنی بھی پریس کانفرنس سوریا کمار یادو نے کی اس میں وہ مزاحیہ انداز میں بات کرتے تھے. ابھیشیک شرما ان کے ساتھ فائنل میں بیٹھے تھے, ان کی بار بار مسلز کو ہاتھ لگا رہے تھے, فارم ٹیمپریری نہیں ہوتا, فارم ٹیمپریری ہوتا ہے, اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. تو الفاظ سے کھیل رہے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس سے نہیں لینی, ہم نے اس سے نہیں لینی. واضح طور پر آپ کے بورڈ کے سیکرٹری نے یہ کہا کہ محسن نقوی سے ہم ٹرافی نہیں لیں گے. صحیح ہے, اس کو آگے بڑھائیں گے ڈسکشن. ہم سوریا کمار یادو کے اس جھوٹ پہ جو انہوں نے پورا یو ٹرن لیا ہے اور پوری سچویشن کو بدل دیا ہے. شاہد صاحب آپ کنٹینیو. فائنل کی تھوڑی دیر بعد ہی یہ خبر تمام ویب سائٹس پہ آ گئی تھی کہ انہوں نے بھارتی ایک خبر رساں ایجنسی سے بات کرتے ہوئے, دیوجیت سیکیا جو ان کے سیکرٹری ہیں, انہوں نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ BCCI کی یہ پالیسی ہے کہ ایشین کرکٹ کونسل کے جو پریزیڈنٹ ہیں محسن نقوی, ان سے ٹرافی نہیں لیں گے. تو جب انہوں نے کہہ دیا تو انہوں نے آپ کو گائیڈ لائنز بھی دی ہیں. اب آپ یو ٹرن نہ لیں, اب آپ جھوٹ نہ بولیں, واضح الفاظ میں بالکل آپ کہیں کہ آپ نے منع کیا تھا. اور یہاں تک کہا گیا بھارتی کرکٹ ٹیم کو کہ آپ نہ آئیں, آپ اپنے کسی فورن اسٹاف کو بھیج دیں. مورنی مورکل تھے وہاں, اسسٹنٹ کوچ ان کے رائن ٹین ڈسکاٹے ہیں, ان کو بھیج دیں, ٹرافی لے لیں, پھر اس کے بعد آپ اپنا ہلا گلا جو بھی کچھ کرتے رہیں. موک انہوں نے کیا کہ ٹرافی لے کے جا رہے ہیں سوریا کمار یادو, پھر وہ سارے چلا رہے ہیں. تو انہوں نے تو پورے کھیل میں سیاست کو ڈالا, اور پوری دنیا انٹرنیشنل کمیونٹی, مائیکل ایتھرٹن کا میں ٹائمز اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ اب آئندہ چاہیے ICC کو کہ ان کو سیم گروپ میں بھی نہ رکھیں, اور یہ جو سب رائیولری کی باتیں ہو رہی ہیں اس میں اتنی پالیٹکس آ گئی ہے کہ اب اس کو ایک سائڈ پہ کر دیں. لیکن بات وہی ہے نا, ایٹ دی اینڈ شاہد صاحب, دس از اے کمرشل بزنس.
جب آپ بات کرتے ہیں براڈ کاسٹر کی, ٹی وی رائٹس کی, تو وہ تو ان گیم سے بنتی ہے کہ سوریا کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ یہ گیم تو انڈیا پاکستان کا دیکھا جاتا ہے, ڈفرینس بہت ہے پھر بھی دیکھا جاتا ہے. ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا, آپ کو اگر یاد ہو فرانس اور اٹلی کی بھی بڑی فٹ بال کی رائیولری ہوتی تھی, اس کے نام پہ بڑے براڈ کاسٹرز آتے تھے, لیکن اٹلی نے پچھلے 2 ورلڈ کپس میں کوالیفائی نہیں کیا. تو اب فرانس کی رائیولری ارجنٹینا سے ہو رہی ہے, فرانس کی رائیولری انگلینڈ سے ہو رہی ہے. تو کہیں خدا نہ خواستہ یہ وقت نہ آ جائے, ٹھیک ہے پالیٹکس انوالو ہوتی ہے, ٹھیک ہے سینٹیمنٹس انوالو ہوتے ہیں اور بلینز آف لوگوں کے ہوتے ہیں جہاں جہاں پاکستانی ہیں, جہاں جہاں انڈینز ہیں, لیکن اگر ہم نے اپنی کارکردگی کو اچھا نہیں کیا, اگر ہم اسی طرح 8-0 اب وہ 8-0 ہو گیا انٹرنیشنل میچز کا, تو ہماری یہ رائیولری اور پھر آئی سی سی بھی سوچے گی کہ ہمیں پیسہ کہیں اور سے جنریٹ کرنے کی کوشش. لیکن آپ یہ دیکھیں نا, ٹیم نمبر 1 اور ٹیم نمبر 7 کا مقابلہ تھا, 147 بنانے کے لیے بھی آخری اوور تک گئے. تو ایسا نہیں تھا کہ کوئی بہت ون سائیڈڈ گیم ہو. ایک چانس تھا پاکستان کے پاس جیتنے کا, آبویسلی ہم جیت نہیں پاتے, ہم انڈر پریشر اچھا نہیں کر رہے, وہ تو ہے, لیکن یہ آخری میچ بھی اتنا کوئی ون سائیڈڈ نہیں ہوا. ایون آخری اوور تک اتنا ون سائیڈڈ نہیں تھا. آخری اوور میں بھی اگر 10 رن کا ایک بڑا ٹف وہ تھا, تو حارث رؤف چونکہ پچھلے بھی 2 دفعہ ڈیلس میں اور پہلے میلبرن میں اتنے کاسٹلی اوورز کرا چکے تھے, لیکن 10 رن میں بھی اگر ایک آدھ وکٹ اس وقت گر جاتی, تلک ورما کی وکٹ گر جاتی, تو وہ 10 رن بھی بھارت کو بھاری ہو جاتے. ہم نے ایک بہت ہی گولڈن موقع کھویا ہے, نہ صرف ایشیا کپ جیتنے کا بلکہ ایشیا کپ سے بھی بڑا ریوارڈ تھا کہ پورے بھارت میں تھرتری مچ جاتی, پورے بھارت میں یہ کھلاڑی اپنے ملک واپس نہ جا پاتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, یہ تو ایشو رہا ہے اور پاکستان کی کرکٹ جو ہے اس کو امپروو کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اب جو ہمارا اگلا امتحان ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ میں ہے, اور یہ جو سائیکل ہے اس کی شروعات ہم اچھے سے کرنا چاہتے ہیں. اس پر ہم بات کریں گے آن دی ادر سائڈ آف دس. ساتھ ویلکم بیک ونس اگین ٹو اسپورٹس روم. ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا پہلا امتحان جس کے لیے تیاری پاکستان ٹیم کی جاری ہے, لیکن یہ امتحان اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ جو پچھلے سیزن کی ونر ہے, جو ایکچوئل چیمپئن ہے, اس سے مقابلہ ہے, اور پاکستان نے سینیریو بیسڈ پریکٹس میچ بھی کھیلا ہے. تو دیکھتے ہیں تیاری کیسی ہے. شاہد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیسا دیکھ رہے ہیں, ایک طرف وہ ٹیم جو پچھلے سائیکل کو ٹاپ کر کی ہے, ایک طرف ہم جو پچھلے سائیکل پہ باٹم پہ آئے تھے, تو مس میچ تو ہے, لیکن اپنی کنڈیشن میں ہم ان کو پھنسانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. ہوم گراؤنڈ پر ڈیفرنٹ ہوگی. ہم ساؤتھ افریقہ گئے تھے, پہلا ٹیسٹ ہم نے اچھا خاصا ہم فائٹ کر کے ہارے, 8ویں وکٹ 9ویں وکٹ پہ رباڈا اور کاربن باش نے وہ میچ جتوا دیا. وہ میچ ہمیں جیتنا چاہیے تھا. پھر سیکنڈ ٹیسٹ اتنا ون سائیڈڈ ہوا, ہم نے اتنی لمبی لیڈ کنسیڈ کی, اس کے باوجود ہم نے شان مسعود نے ایک بڑا اچھا 100 بنایا. تو ہم اپنی کنڈیشن میں بہتر ہیں. ہم 2 یا 3 اسپنر کھلائیں گے. کباڑی کو پہلے ہی آرڈر دے دیا ہے پنکھے لانے کا, بڑے بڑے پنکھے لے کے آ گئے, ہیٹرز لے کے آ گئے. تو لاہور میں اب پچ ایسی ہی بنے گی کہ اس کو سکھا کر بالکل ایسا کر دیا جائے کہ جس پہ ساجد, نعمان اور اگر ابرار کو بھی کھلا لیں تو اس کا بھی بھلا ہو جائے گا. 3 آصف علی کا کیا پلان ہے ہمارا؟ آصف افریدی آصف افریدی کا کیا پلان ہے؟ آصف افریدی کو جاتے جاتے ریٹائر ہونے سے پہلے ان کو پاکستان کا کلر ملنا چاہیے. 2022 میں وہ آسٹریلیا کے خلاف وائٹ بال سیریز میں پاکستان ٹیم کا حصہ بنے تھے. پھر ان کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہو گئی, ان کی بیٹی کی بھی طبیعت خراب ہوئی. پھر اس کے بعد ان کو 2 سال کی پابندی کا سامنا کرنا پڑا. انہوں نے میچ فکسنگ کی رپورٹ نہیں کی تھی, تو ان کا کریئر بیچارے کا کافی خراب رہا. آلدو کہ وہ فرسٹ کلاس کے بہت ہی اچھے بالر ہیں. T20 میں تو ایک چالاک ترین بالر, جیسے اولڈ فاکس ہوتا ہے اس ٹائپ کے بالر تھے. T20 بھی انہیں کھیلنا چاہیے تھا, نہیں ملا موقع. اب ریٹائرمنٹ کے 1-2 سال شاید رہ گئے ہیں, تو ایک اچھا ہے کلر مل جائے ان کو بھی. لیکن لیفٹ آرم اسپنر آلریڈی ہمارے پاس ایک وہ بھی ریٹائرمنٹ کے قریب ہی ہے, نعمان. لیکن اللہ کرے کہ میرا یہ پوائنٹ تھا کہ وہ وائٹ بال کا زیادہ اچھا بالر ہے. ہم ہمیشہ یہ بات, جو یہ ایج والی بات آتی ہے نا, کہیں مجھے صحیح نہیں لگتی. آپ کو کہیں اپنا فائدہ بھی دیکھنا چاہیے رادر دین یہ کہ ہم فیوچر کی پلاننگ کر رہے ہیں. اب ایشیا کپ میں ہماری کون سی فیوچر کی پلاننگ ایسی کام آ گئی؟ لیکن یہ نام کھلا سکتے تھے, لیکن یہ نام صرف اسکواڈ کا حصہ بنا ہے. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ جب اگلی ٹیم آئے گی فروری مارچ میں, غالباً سری لنکا کی ٹیم ٹیسٹ کھیلے, تو یہ نہیں ہوں گے. تو یہ نہیں ہوں گے. تو وہ تو ہمارا رہا ایک ٹریک ریکارڈ, وہ رکھتے نہیں, لسٹ رکھتے نہیں.
اب آپ دیکھیں 2 ٹیسٹ میچ کھلاکر ہریرا کو باہر کر دیا جبکہ وہ ایک بڑا پرومزنگ پلیئر ہے. اس کا کیا قصور تھا اتنی ٹرننگ وکٹ پر وہ ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلا جبکہ وہ 2-3 سیزن پہلے آپ کا ٹاپ رن اسکورر تھا. ایک سیزن میں اس نے 1000 رنز بنائے, ایک سیزن میں اس نے 900 رنز بنائے. اب امام الحق واپس آ گئے ہیں, اب ہم اور ینگسٹرز کو چانس دینے کے کوشش کریں گے. عبداللہ شفیق دوبارہ واپس آ گئے ہیں. تو یہ سارے پلیئر اگلی جب سیریز ہوگی تو انشاءاللہ یہ اسکواڈ کا حصہ نہیں ہوں گے. آصف بالکل جس طرح سے پلاننگ چل رہی ہے ویسا ہی دکھ رہا ہے. جنوبی افریقہ نے پاکستان کا جو آخری دورہ کیا تھا وہ 2021 میں کیا تھا. اس کے بعد سے دونوں ٹیموں میں کتنا فرق آیا ہے, کون سی ٹیم کہاں اور کون سی ٹیم کہاں پہنچ گئی ہے؟ ظاہر ہے بہت سگنیفیکنٹ ڈفرنس ہے دونوں ٹیموں کی کارکردگی میں اس پیریڈ میں. شاہد صاحب یہ ٹاپک ذرا لمبا ہے, وقت ہمارے پاس کم ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اب دوسری طرف جو ٹیسٹ میچ جاری ہے انڈیا اور ویسٹ انڈیز کا, 448 for 5 انڈیا ابھی تک بنا چکی ہے, 280 پلس کی لیڈ ہو چکی ہے. تو یہ جو 2 دھڑوں کی ہم بات کرتے ہیں کہ 2 ٹیئر سسٹم ہونا چاہیے, کیا آپ کو نہیں لگتا ٹیسٹ کرکٹ کو بچانے کے لیے اب یہ ضروری ہو گیا ہے کیونکہ گیپ بہت آ گیا ہے ٹیموں میں؟ کرنا پڑے گا اور آئی سی سی اور بی سی سی آئی اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. چونکہ انڈیا کا ابھی اتنا اسٹینڈرڈ ہائی ہے کہ وہ کسی بھی ٹیسٹ ٹیم کو اپنے ملک پر تو کم از کم ہرا ہی سکتے ہیں. ابھی وہ انگلینڈ سے سیریز برابر کر کے آئے ہیں, آسٹریلیا سے بھی اگر ان کا کوئی اچھا کوچ ہوتا تو وہاں پہ بھی وہ جیت سکتے تھے. بمراہ آخری ٹیسٹ میچ میں اگر انفٹ نہ ہوتے, آخری اننگز میں بالنگ نہ کرا پاتے تو شاید وہ بھی ریزلٹ مختلف ہوتا. اگر ابھی انڈیا کی ٹیم ابھی 7ویں 8ویں نمبر پہ ہوتی تو 2 ٹیئر کی بات آپ کر ہی نہیں سکتے تھے. لیکن انڈیا چونکہ ٹاپ ٹیئر ہے, اور بھی ایک اور سب سے بڑی چیز ہے کہ مس میچ واقعی بہت بڑا ہے, کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم یہ دونوں ٹیسٹ میچ 3 دن میں ہار جائے گی, 2 باریاں سے زیادہ نہیں آئیں گی دونوں ٹیسٹ میچ میں انڈیا کی تو ایک ہی باری آئے گی. اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم اتنی ظاہر اسٹینڈرڈ ان کا نہیں ہے, ان کے پاس اتنے پلیئرز بھی نہیں ہیں. وہ جو ایک پلیئر اسپنرز کو کھیلتا تھا جس کے 100 ٹیسٹ تھے, کریگ براتھویٹ, اس کو بٹھا دیا انہوں نے کہ آؤٹ آف فارم ہے اس لیے اس کو بٹھا دیا. تو کنٹراسٹ تو ہے. اور پھر ہماری بھی ایک دم سے جیسے ابھی آپ نے اس پیکج میں دکھایا وہ زمانہ تھا جب ہم فاسٹ بالرز پہ ڈیپینڈ کرتے تھے. حسن علی نے ہمیں پنڈی ٹیسٹ 10 وکٹوں سے جتوایا تھا. اب ہم اسپنرز پہ اور پنکھوں پہ بھروسہ کرتے ہیں. یہ تو آیا اب ایک فارمولا ہم نے حل نکالنے کے لیے نکالا. بیچ میں جو ہم نے اتنی ٹمٹ کرکٹ کھیلی ہے نا کہ ایسی پچز بنا دو نہ وہ جیت سکے نہ ہم جیت سکے, اس میں اسپیشلی آسٹریلیا والی سیریز, جو آسٹریلیا والی سیریز پہلے 2 ٹیسٹ لمبے اسکور کے بعد ڈرا ہوئے اور تیسرے ٹیسٹ میں انہوں نے وہ فارمولا نکال لیا کہ ناتھن لائن کے ذریعے وہ جیت گئے. اور ہمارے کپتان اتنے ٹمڈ تھے, ہماری پالیسیز اتنی ٹمڈ تھیں کہ ہم وہ سیریز ہار گئے. تو ہم اگر ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی سائیکل میں اچھا کرنا ہے تو یہ سیریز پہلے جیتنی ہوگی. 2 ٹیسٹ دونوں ٹیسٹ میچ جیتے ہیں, اس کے بعد ہمارے ہوم گراؤنڈ پر نیوزی لینڈ سے اور سری لنکا سے ہماری سیریز ہے. اوے سیریز ہماری انگلینڈ کی ایک بہت مشکل ہوگی جس میں 3 ٹیسٹ میچز ہیں. وہ تو ابھی سے لگتا ہے کہ آپ کو بہت ہی زیادہ ٹف ہوگی اور ہم اس کو جیت نہیں سکیں گے. تو ہمیں اپنی ٹیسٹ کرکٹ کو بھی ساتھ ساتھ اٹھانا ہے. اب پاکستان کرکٹ بورڈ کو اور سلیکشن کمیٹی کو یہ چاہیے کہ پلیئرز کچھ وائٹ بال کے بالکل الگ کر دیں, ریڈ بال کے بالکل الگ کر دیں. بات تو ادروائز ہماری کرکٹ ٹیلنٹ نہیں ہے تو الگ کرنا تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. آپ کے پاس پلیئرز ہیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس پلیئرز نہیں ہے. آپ نے پراپرلی ان کو گروم کرنا ہے اور آپ نے ان کو پراپرلی ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے کہ یہ پلیئر میرے ریڈ بال کرکٹ کے ہیں, یہ پلیئر میرے وائٹ بال کرکٹ کے ہیں. ادروائز آپ کی کرکٹ کہیں نہیں جا رہی. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. شاہد ہاشمی ساتھ تھے. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.